हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा, क़ाल हिया असाय अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी वलिय फ़ीहा मआरिब उख़रा, क़ाल अलक़िहा या मूसा फ़अल्क़ाहा फ़इज़ा हिया हय्यतुन तसआ, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगर किसी इंसान का काम बनता ना हो और काम बार बार ख़राब हो जाता हो, इस मकसद के लिए इस आयत करीमा को पढ़ना बहुत ही मुजर्रब है कि उससे काम बिल्कुल सही होना शुरू हो जाते हैं। अक्सर कामों में रुकावटें आती हैं। और दूसरा, अगर किसी का दिल बहुत कमज़ोर हो और ख़ास तौर पे उसे एकदम डर लग जाए और या बुज़दिल हो, तो इस आयत करीमा के अमल से अल्लाह ताला उसे क़ुव्वत क़ल्बी अता फ़रमाएगा और उसके क़ल्ब को मज़बूत कर देगा और दिल उसका तक़वियत वाला हो जाएगा। और ये बात इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा तौर पर इरशाद फरमाई है और औलिया अल्लाह ने इस अमल को इख्तियार किया है दिलेर और नडर बनने के लिए। बाज़ लोग बहुत ही बुज़दिल होते हैं। आजकल ख़ास तौर पे जो नई नस्ल है, मर्द औरतें बहुत ही डरपोक और ज़ोफ़े क़ल्ब का शिकार हैं। ज़रा सी एकदम आहट सुन के डर जाते हैं, दिल बैठ जाता है और दिल की बीमारियां आजकल आम हैं। तो इन सब चीज़ों से अल्लाह ताला निजात अता फरमाता है। याद रखिए कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये जो आमाल हैं जो अल्लाह ताला ने सूरह ताहा के अंदर बयान फरमाए, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को इस तरह कोई तूर पे बुलाया। अब जंगल था वो, और ऐसा जंगल, मैं तो चूँकि उस जगह को देख कर आया हूँ और अल्लाह ने वहाँ की ज़ियारतें कराई हैं और उसकी ये कैफियत हमें सामने नज़र आती है जब कुरान पाक की इन आयात की हम तशरीह करते हैं। तो जंगल के अंदर सर्दी सख्त थी, सर्द रात थी कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा कि दूर से एक आग दिखाई। वो आप चले वहाँ गए और वहाँ जाके आवाज़ आई कि मैं आपका अल्लाह हूँ। फिर आपने वो आग को देखा, पूरा तर्जुमा गुजरा है पिछला। अब आप एकदम हैबत तारी हो गई थी और आप एकदम लर्जा आप पे ऊपर था। तो अल्लाह ताला ने आपको फिर बताया कि मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं तुम्हें नबी बना रहा हूँ, तुम्हें मुख्तस किया है और तुम्हें किसी मिशन पे मैंने भेजना है। वो मिशन है इंसानियत की इस्लाह। तो अब अल्लाह ताला ने आपके ऊपर एकदम, चूँकि वो हैबत तारी हुई थी अल्लाह की नूरानियत की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अनवारात की, तो अब वो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो है ना नॉर्मल करने के लिए अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तकल्लुम किया, बात की। जो पहले ही बात हुई थी, लेकिन ये एक बात थी ऐसी मोहब्बत की कि अल्लाह ताला ने कहा कि ये आपके हाथ में क्या है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह कह रहा है कि वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा। अब जब आप देखें कि कोई बंदा, आप देखें ना, बाज़ औक़ात क्या होता है कि बंदे को बंदा देखता है और एकदम उसके ऊपर इंटरव्यू और उस सवालात की बुछाड़ कर देता है और उसके ऊपर जो है सवालात की कसरत कर देता है, उसे एकदम डरा देता है। पहली मुलाकात में ही गलत तासुर छोड़ देता है। उसका नुकसान क्या होता है कि अगला बंदा भी डर जाता है कि ये पता नहीं कैसी शख्सियत होगी, क्या इसका रवैया होगा आगे। अब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से जो पहली मुलाकात है तो ऐसे दोस्ताना अल्फाज इस्तेमाल किए कि अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा, मूसा ये आपके हाथ में क्या है। अब आपने डंडा उठाया हुआ था हाथ में इस तरह, अब वो स्टिक जो थी आपके हाथ में वो आप लेकर फिरते थे, चलते थे। तो अल्लाह ताला ने सवाल इस स्टिक के मुतालिक कर दिया। अल्लाह ने और किसी मुतालिक नहीं कहा कि ये सर पे क्या है आपके, ये लिबास कौन सा है। अब अल्लाह ने एक आम चीज़ का सवाल किया, आम चीज़ का, यानी बता दिया। इमाम इब्न कसीर अपनी तफसीर में लिखते हैं कि आप किसी अजनबी बंदे को देखें तो पहले जो है ना उससे अपना ताल्लुक़ कायम करने के लिए, उसके साथ जो है ना एक अच्छा तासुर कायम करने के लिए उसके मुतालिक पूछ रहे हैं, आपके हाथ पे घड़ी कैसी है, मिसाल के तौर पे, ये आपके कपड़े जो है ये कहाँ से लिए हैं आपने, बहुत अच्छा ड्रेस है आपका।
تاکہ وہ بندہ ایک دم آپ کا مانوس ہو جائے۔ اب اللہ نے جب سوال کیا نا تو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایک خوف طاری تھا، تو موسیٰ علیہ السلام ایک دم نارمل ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ عام سی بات پوچھ لی ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کو نے ایک کہا، قال موسیٰ علیہ السلام بولے ہی عصا، یہ عصا ہے، یعنی خالی بات ختم کی۔ اللہ نے خالی یہ پوچھا تھا یہ کیا ہے آپ کے ہاتھ میں؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، آپ نے کہا ہی عصا، پھر آگے آپ نے کیا کہا اتوکا علیہا، میں جو ہے اس کے ساتھ ٹیک لگاتا ہوں، اس طرح ٹیک لگا کے بیٹھتا ہوں۔ وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، میں اپنی بکریوں کے لیے نا اس طرح جھاڑیاں اس کے ساتھ نیچے کرتا ہوں اور وہ توڑتا ہوں اور وہ بکریوں کو کھلاتا ہوں۔ اور وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَىٰ، اور وَلِيَ فِيهَا، اور اس کے علاوہ بھی اخرا، اس سے بہت سے فائدے میں لیتا ہوں۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا، اللہ نے خالی اتنا کہا تھا یہ کیا ہے آپ کے ہاتھ میں، انہوں نے خالی یہ نہیں کہا کہ ڈنڈا ہے، بلکہ آگے اور باتیں بھی شروع کر دی۔ تو اس بات پر امام قرطبی کہتے ہیں کہ یہ بات پتہ چلی کہ جب کوئی بڑا آدمی بابرکت شخصیت بندے سے کلام کرے تو بندہ اس کے سوال سے زیادہ بھی جواب دے سکتا ہے تبرک حاصل کرنے کے لیے، کہ ایک بڑے اللہ والے سے میری بات ہو رہی ہے تو اور مجھے فیوزات مل جائیں۔ اور پھر ایک چیز اور کہ اگر آپ کو کسی بڑے آدمی تک رسائی ہو جائے، کسی دنیا کا بڑا ہو یا دین کا بڑا ہو، تو اب آپ پہنچ گئے ہیں، اس کے قریب ہو گئے ہیں، تو یہ نہیں کہ آپ شروع ہو جائیں بس کہانیاں سنانی اپنی لمبی، اگلے کی رسپیکٹ کریں، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی موسیٰ علیہ السلام نے بات لمبی کی، لیکن پھر کیا کہا، فرمایا احش بہا علی غنمی، یہ دو باتیں کی کہ میں ٹیک لگاتا ہوں، اتوکا علیہا واحش بہا علی غنمی، یہ دو جملے کہے کہ میں بکریوں کے لیے اس کے ساتھ چارہ بھی اکٹھا کرتا ہوں، ولی فیہا معارب اخرى، اور بھی بہت سے کام لیتا ہوں میں اس سے، اور بہت سے اخرى، بہت سے کام۔ اب یہ آگے گنوائے نہیں، ورنہ لسٹ بہت بڑی تھی، وہیں پہ 2 گھنٹے لگ جاتے۔ اب آپ ابن کثیر نے پورا لمبا لکھا اپنی تفسیر کے اندر کہ وہ اس کے ساتھ جو ہے نا جب دھوپ آتی تو یوں اس کو زمین میں گاڑ دیتے اور پھر اس کے اوپر کپڑا ڈال کے سایہ کر لیتے، اور پھر آپ وہ لیٹ کے ہاتھ میں ہلاتے رہتے، بکریاں ادھر ادھر نہ جاتی، اور پھر اس کے آگے ایک لوہا لگایا ہوا تھا، اس سے جو ہے آپ جانوروں سے بچنے کا کام بھی لیتے تھے اور سانپ اژدہا سے بچنے کا کام بھی لیتے تھے، سارے کام کرتے تھے۔ اخرى میں آپ نے رسپیکٹ کرتے ہوئے بتایا کہ بڑے آدمی کے ساتھ لمبی باتیں فضول نہیں کرنی چاہیے، بس مختصر بات کریں اور سائڈ پہ ہو جائیں، اس سے آپ کی عزت بھی بڑھے گی اور آپ کا ایک بہت بڑا ان کے اوپر اچھا امیج پڑ جائے گا۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر یہی واقعہ لکھا، اور اس کے جلد کے اندر 3 کے اندر علماء ربانیین اور علماء سو کا ذکر کیا کہ علماء حق کون سے ہیں، علماء سو کون سے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ واقعہ لکھ کر فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں امام غزالی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، آپ تشریف فرما ہیں، جلوہ افروز ہیں، اور انبیاء سابقین سارے آپ کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں بھی پیچھے ایک جگہ پہ ٹیک لگائے دور قدموں میں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا سوال کریے، اور آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء حق جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ہوں گے، جو ہے شان میں، رتبے میں نہیں، یعنی ایک جو پروٹوکول ہے، جیسے مشیر وزیر اعظم ہوتا ہے، ایک وزیر اعظم، ایک وزیر ہوتا ہے، ایک مشیر وزیر ہوتا ہے۔ اب وہ مشیر پروٹوکول تو پورا لیتا ہے لیکن وہ منسٹر نہیں ہوتا، تو اس طرح یہ نبی نہیں ہوں گے لیکن نبیوں والا پروٹوکول لیں گے۔ آپ کی امت کے علماء اور بنی اسرائیل کے نبیوں کا پروٹوکول، یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے موسیٰ، آپ یہ سوال کر رہے ہیں، یہ جواب میری امت کا ایک عالم دے گا، وہ پیچھے میرا امتی بیٹھا ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں میری طرف اشارہ کیا تو میں کام کیا، لیکن نبی علیہ السلام کا فرمان تھا تو میں اٹھ کے کھڑا ہوا اور چلتے چلتے موسیٰ علیہ کلیم اللہ کے قریب آ گیا، اور میں نے آ کر کہا، جی آپ نے کیا سوال کیا ہے، آپ ہمیں بتائیں۔ تو موسیٰ کلیم اللہ نے وہی بات ارشاد فرمائی
تو آپ نے ہاتھ باندھ کے ادب کے ساتھ فرمایا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ، آتے ساتھ پہلے جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جملہ کہا موسیٰ کلیم اللہ نے، پہلے کہا بات کا آغاز کرتے ہوئے۔ تو امام غزالی نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ وطیبتہ وطاب ثناہ، یہ لمبا جواب دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے آپ سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کو کہنا چاہیے تھا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے کہا ومغفرتہ وطیبتہ وطاب ثناہ، آپ نے اس کو طول دے دیا جواب کو، حالانکہ آپ نے اکتفا کرنا تھا خالی اتنے جملے پر۔ تو امام غزالی نے فرمایا اے موسیٰ پیغمبر، آپ سے میں گستاخی نہ ہو تو سوال کروں کہ اللہ نے خالی آپ سے کہا تھا کہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے ایک لمبا جواب دیا ہِیَ عَصَا أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَىٰ، حالانکہ اللہ نے نہیں پوچھا تھا اس سے کیا کام لیتے ہو، اللہ نے کہا تھا ہاتھ میں کیا ہے، آپ نے کہا تھا ہِیَ عَصَا، بس بات ختم۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ سے کلام کر رہا تھا، اور جب میرا رب سے کلام ہو رہا تھا تو رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا، تو میرا دل چاہا کہ جواب کو طویل کروں تاکہ رحمتیں زیادہ سمیٹوں۔ تو امام غزالی نے ہاتھ جوڑ کے فرمایا آپ اللہ سے کلام کر رہے تھے تو آپ نے جواب طویل کر دیا، میں کلیم اللہ سے کلام کر رہا تھا تو میں بھی یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کو جواب طویل دوں تاکہ آپ کے کلام کے ساتھ جو رحمتیں برس رہی ہیں وہ میں زیادہ سمیٹوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی طرف دیکھ کے فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں شک نہیں کہ آپ کے علماء امت کے جو علماء حق ہیں ان کا مقام ایسا ہی ہے قیامت کے دن۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ نے یہ فرمایا تو آپ نے آگے اس کو طویل کر دیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اب اس میں دو باتیں، ایک تو مانوس کیا، دوسرا اللہ آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل جائے کہ ہاتھ میں کیا چیز ہے۔ بعض کا بندہ کہتا ہے کہ میں کوئی اور چیز اٹھا کے لے آیا ہوں، کیونکہ آگے اللہ نے اس کو سانپ بنانا تھا، تو اللہ نے پہلے ان سے پوچھا وَمَا تِلْكَ، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے کہا جی ڈنڈا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ نے کہا اچھا ڈنڈا ہے، پھینکو اس کو۔ قال القیہا، اللہ نے کہا القیہا، پھینک دو، یا موسیٰ، اے موسیٰ پھینکے اس کو۔ فَأَلْقَاهَا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پھینکا۔ اب یہ کل انشاءاللہ اس کا بتاؤں گا، لیکن اللہ نے کہا اس کو پھینکیے، تاکہ اب وہ پھینکنا تھا تو سانپ بننا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پہلے پوچھا کہ ہاتھ میں کیا ہے، تاکہ آپ کا یقین بن جائے کہ ڈنڈا ہے، اس کو سانپ اللہ نے بنایا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ پھینکیں تو وہ سانپ بن جائے، تو بشری انسانی کمزوری ہے، آپ کہہ بیٹھے ہیں کہ نہیں یہ تو پہلے ہی سانپ میں غلطی سے اٹھا لایا ہوں گا، تو اب اللہ نے پہلے پوچھ بھی لیا۔ تو اب یہاں پر اگر کام خراب ہو رہا ہے، آپ کوئی کام شروع کر رہے ہیں، کوئی نیا کام شروع کر رہے ہیں، نیا کام کوئی بھی شروع کر رہے ہیں، تو آپ اس سے پہلے جو ہے نا 100 مرتبہ یہ آیت کریمہ جو ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، آیت نمبر 17 سورہ طٰہٰ کی، یہ آپ پڑھ کے دعا کریں، ایک باری بس دعا کر لیں، انشاءاللہ آپ افتتاح کرتے ہیں کسی کام کا، کاروبار کا، گھر کا، کسی بھی چیز کا، آپ افتتاح میں سب کچھ کریں لیکن یہ بھی سوبر پڑھ لیں، انشاءاللہ وہ کام بالکل سیدھا ہوگا۔ شادی کسی کی رکھی ہے، آپ یہ سوبر پڑھ کے دعا کر لیں، اللہ اس کام میں سیدھا کوئی رکاوٹ، اللہ طول چلے گی، بالکل سیدھی وہ چیز، اس میں دائیں بائیں کوئی مسائل نہیں آئیں گے۔ کوئی گھر بنانے کا کام شروع کیا ہے، آپ کوئی دکان بنا رہے ہیں، تو آپ وَمَا تِلْكَ، اللہ یمینی کا دائیں ہاتھ، ہر کام دائیں ہاتھ سے کرنا سنت ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پیسے جیب سے نکالتے ہیں گن کے، یہ لو بھائی، یہ الٹے ہاتھ سے پیسے دینا یہ بے برکتی ہے۔ کوئی چیز لیں یا دیں دائیں ہاتھ سے دیں، دائیں ہاتھ کو اللہ نے بنایا اس لیے۔ ایک صحابی نے دعوت کی تو کچھ لوگ آئے کھانا کھانے کے لیے، تو ایک لڑکا تھا، وہ ذرا شرارتی سا تھا، اور محلے والے بھی اس سے تنگ تھے، تو وہ الٹے ہاتھ سے کھا رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کیا کر رہا ہے، سیدھے ہاتھ سے کھا۔ اس نے کہا سیدھا ہاتھ میرا کام نہیں کرتا۔ حضور نے کہا ایسا ہی ہو۔ اب وہ اس وقت تو وہ کھاتا رہا یہ کہہ کر اکڑ کے،
اس کے بعد یہ ہاتھ اس کا شل ہو گیا، کبھی کام زندگی بھر نہیں کیا اس نے پھر۔ تو یاد رکھیے گا، دائیں ہاتھ سے کپڑا پہنے پہلے دایاں ہاتھ، اتارتے ہوئے پہلے بایاں ہاتھ، ہر چیز میں پہلے دایاں کا، رستے پہ چلے دائیں طرف۔ اچھا، اب ہر کام دائیں ہاتھ سے کرنا۔ یمینی کا یا موسیٰ، اللہ نے کہا تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اب یہ دائیں طرف آپ کوئی بھی کام شروع کریں اس سے پہلے 100 مرتبہ یہ پڑھ لیں۔ کوئی کام آپ کا خراب ہو جاتا ہے، اس میں بار بار خرابی آتی ہے، تو آپ یہ آیت 7 دن تک پڑھیں 100 بار، 17 نمبر آیت سورہ طٰہٰ کی، اللہ اس کام کو صحیح کر دے گا۔ کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی ایسا کام بگڑ گیا ہے، تو آپ اس کے بعد 7 دن تک یہ پڑھیں 100 بار، اللہ بالکل اسے سیدھا کر دیں گے۔ اچھا، آپ کا دل کمزور ہے، آپ کا ڈر لگ جاتی ہے، بزدل ہے کوئی مرد عورت، اچھا بندہ خود تو نہیں بتائے گا میں بزدل ہوں، لیکن ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے میں اندر سے بزدل ہوں، تو اب وہ جو ہے مرد ہے یا عورت ہے، تو دل کو تقویت دینے کے لیے، جس کو ہارٹ کا مسئلہ ہو، کوئی بھی ہارٹ کا وینز بلاک ہو یا بلاکیج آ رہی ہو یا گھٹن گھبراہٹ ہو رہی ہو، ہارٹ بیٹ تیز ہو، یہ سارے معاملات کے لیے آپ نے ایک عصا رکھنا ہے اپنے ہاتھ میں، چھوٹی سٹک لے لیں۔ اب ہمارے آرمی کے جرنل جو ہیں ان کے پاس سٹک ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کو ٹرانسفر کرتے ہیں جب ان کی مدت پوری ہو جاتی ہے، تو پہلے SHO بھی سٹک لے کر پھرتے اور ہاتھ میں رکھتے تھے، اب تو خیر نظر نہیں آتی، پہلے آج سے کچھ سال پہلے SHO جتنے تھے ان کے پاس بھی، اور پولیس کے بھی جو آفیسران تھے، ہر نبی نے، امام قرطبی نے لکھا کہ ہر نبی نے ڈنڈی ہاتھ میں رکھی ہے، سٹک، بکریاں چرائی سٹک رکھی، 2 کام ہر نبی نے کیے، اس میں دونوں کا ذکر ہے۔ اب وہ سٹک آپ علیہ السلام تک ہر ایک نے ہاتھ میں رکھی۔ اب یہ ڈنڈا جو سٹک ہوتی ہے نا، یہ جو ہاتھ میں رکھتے ہیں اس طرح، اس کو ہاتھ میں یوں پکڑ کے رکھتے ہیں، اس سے یہ دل کے ساتھ منسلک ہے انسان کی، دائیں ہاتھ کی جو ہے، آپ مساج ان کا کریں آپ کا دل مضبوط ہوگا۔ اب یہ جو ہے اس طرح کرنے سے بھی، یہ آپ دن میں کریں اس طرح 25-30 بار، آپ کا دل مضبوط ہوگا۔ اب سٹک جو ہاتھ میں یوں پکڑ کے رکھے گا، اب پہلے زمانے میں لوگ ہوتے تھے اور وہ دلیر ہوتے تھے، ڈرتے نہیں تھے جن سے، بھوت سے۔ آج تو بڑے بڑے ڈر جاتے ہیں، او جن آ گیا، بھوت آ گیا، ایسے ڈرپوک ہو گئے ہیں سارے، حالانکہ یہ چیزیں ڈرنے والی نہیں ہیں۔ تو سٹک ہاتھ میں رکھنے والا جو ہے ڈرپوک نہیں ہوتا۔ تو آپ جو ہے نا کم سے کم دن میں 10-15 منٹ سٹک ہاتھ میں رکھیں، اپنے گھر میں ہی چاہے، یا واک کرتے ہیں تو ہاتھ میں رکھ لیں، اس کو یوں لے کر مضبوطی سے پکڑے رکھیں، اور یہ آیت پڑھتے رہیں، ہی عصا ہی عصا ہی عصا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں جو آپ پڑھیں گے۔ جو پچھلا وظیفہ بتایا وہ اللہ کے الفاظ ہیں جو اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہی عصا۔ اب آپ نے عصا کہا نا تو آپ کا دل مضبوط ہو گیا، کیونکہ اس کے بعد سانپ بننا تھا اس میں۔ تو اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل مضبوط ہو، کم سے کم 10 منٹ تک آپ جو ہے روزانہ یہ سٹک ہاتھ میں اس طرح پکڑ لیں، چاہے چل پھر لیں یا بیٹھ لیں، آپ گھر میں اپنے چلیں، بیٹھ جائیں، لیکن مضبوطی سے پکڑ لیں، چاکو سے کھولیں بند کریں، اور بار بار کہتے ہیں ہیا عصا ہیا عصا ہیا عصا۔ اب یہ قرآن کا لفظ ہے، ثواب الگ ملے گا آپ کو۔ اب آپ یہ چند دن کر کے دیکھیں، آپ کا دل بالکل سٹرونگ ہو جائے گا، اور آپ کا دل کی جو ہے اندر تقویت آپ کو محسوس ہوگی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم مجمع میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم سے بولا نہیں جاتا، نماز پڑھانے، اذان دینے مشکل لگتی ہے، تقریر کرنا مشکل لگتی ہے، وہ یہ عمل کر کے دیکھیں۔ اب یہ جو ہے آپ جمعہ کے دن جو ہے خطبہ دیتے ہوئے کم سے کم خطبہ ہاتھ میں ڈنڈا پکڑیں، اس کو دبا کے رکھیں اور خطبہ دیں، دیکھیں کیسے دل مضبوط ہوتا ہے، ہر چیز میں دل مضبوط ہوگا۔ تو یہ سنت عمل کو اختیار کریں۔ یہ امام قرطبی نے اس کی تاثیر لکھی ہے کہ سٹک ہاتھ میں رکھنے والا نڈر ہو جاتا ہے، دلیر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے انشاءاللہ آپ کو فیض دے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔